अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की, लंदन से खिताब किया, हुकूमत पर, एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जो बातें मैं कर रहा हूं मुल्क के लिए कर रहा हूं। उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी जो है बड़ा सख्त स्टांस लिया। और अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंटरव्यू नशर हुआ नदीम मलिक साहब के साथ, जिसमें उन्होंने हर उस सवाल का जो है वो जवाब दिया है जो एतराज़ इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा इस पर हम बात करेंगे। जो जवाब दिए हैं, दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो मियां साहब के बेसिक एतराज़ात हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा इनके ताल्लुकात इसलिए ख़राब हैं कि ये अपना चोरी का पैसा बचाना चाहते हैं। इनकी सबसे लड़ाई क्यों होती है? मैं स्ट्रगल कर कर आया हूं, ये जो है वो अंडर अम्ब्रेला आए हैं। तो इन मामलात पर उन्होंने कहा कि आप जब ज़रूरत होती है इदारों की, आपको कंसल्ट करना पड़ता है। बहुत सारे सवालों के जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा इनको, मेरी हुकूमत जाती है चली जाए, लेकिन ये नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत वैसे ही इतनी कमज़ोर है। मरियम साहब ने कहा कि ये जो है वो हो सकता है हमारे एहतजाज, धरने और जलसों से पहले ही ख़त्म हो जाए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ फैसल वाडा साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर वाटर एंड रिसोर्सेज। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। माइजा हमीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जो आज प्राइम मिनिस्टर ने अभी इंटरव्यू दिया उस पर जो बात की जरा वो आपके सामने रखता हूं, फिर डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं? मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। आप सैक करेंगे? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ? एक झूठ बोल के एक मुजरिम इस मुल्क से साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हम इसको वापस बुलवा। मेरे से पूछ के जनरल बाजवा ने मीटिंग की, उस मीटिंग का एक मकसद था, मुझे जिधर भी किसी इदारे की जरूरत पड़ेगी अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है, ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है। हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इनके पास राइट है पुरअमन एहतजाज करने का। जिस वक्त इन्होंने कानून तोड़ा, मैं इनको एक एक को जेलों में डालूंगा। जी फैसल वाडा साहब, जरा आपसे शुरू करता हूं क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इससे पहले तो प्राइम मिनिस्टर चुप थे, आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा सख्त स्टांस लिया है और उन चीजों का जवाब देना शुरू किया है। लड़ाई है फुल टाइम? नहीं, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आदिल, हम तो पहले दिन से बड़े क्लियर हैं कि ये मुल्क दुश्मन है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ की सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आई कि उसको 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो मुल्क में से वापस भाग गया और आवाम को वो नफरत फैला रहा है। पहले उसने यही काम बाकी इदारों के साथ करता रहा, फौज का डॉन लीग्स आई, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती रही। अब ये डायरेक्ट जो बातें सारी हो रही हैं, भाई आप हमने 4 हल्के खोलने का तो आपको लगता है इलेक्शन रिग्ड थे, इलेक्शन में कोई धांधली हुई? आप आए, इलेक्शन कमिश्नर आपने बनाया था, कोर्ट्स हाजिर हैं, खुलवाएं। हम तो आज भी तैयार हैं, आपने जितने खुलवाने को हम आपको रजिस्ट्री करेंगे। लेकिन आप जब एक इदारे को हिट करते हैं, नाम ले लेके हिट करते हैं, तो आप किसका नैरेटिव बिल्ड करें, किसको हैप्पी करें? आपने दुश्मन मुल्क को हैप्पी करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि लड़ाई किससे होती है? ये तो सियासी मच्छर है, इनको हमें मसलने में कितनी देर लगेगी? लेकिन हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं। हम कहते हैं जी आपके पास जो केसेस बने वो तो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी ने बनाए थे, पीपल्स पार्टी में जो केसेस चल रहे हैं वो नवाज शरीफ ने बनाए थे। लेकिन आज जो वेनम आपको नजर आ रहा है, हम डे 1 से कह रहे थे कि ये मुल्क का मुखला। अच्छा, ये मुझे बताएं, ज़ियाउद्दीन भट्ट था DGIS है, उस टाइम पे इन्होंने मेडल लगाए। मुशर्रफ को जहाज में सैक करने की कोशिश की। काकड़ के साथ इनका मसला, कमर बाजवा साहब के साथ इनका मसला। तो सारी फौज के साथ एक आदमी का मसला है, नवाज शरीफ का। वो क्या मसला है? वो मसला ये है कि जी मुझे करप्शन करने दो, मुझे भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने दो, क्योंकि मेरी पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरी पर्सनल जायदाद और मेरे कारोबार का मसला है। इसलिए आप ये वेनम क्रिएट कर रहे हैं। आप टीवी पे आकर, मीडिया पे आकर आप अपनी कौम के साथ, ये गद्दारी का जुमरे में आती चीजें। आपने हल्फ उठाया था कि आप क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे। तो आप गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे इन पर? देखिए जी, तो मैं तो आदमी बड़ा क्लियर हूं डे 1 से। जब ये धोखेबाज बेईमान भाग रहा था तभी मैंने कहा था ये झूठी रिपोर्ट। आप कैबिनेट में उन वजीरों में से एक थे जिन्होंने बोला। ठीक है, हमारा शोर था कि देखिए मैं बताऊं ये अभी इशू क्या चल रहा है। ये सारा इन्होंने, मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं आदिल साहब कि मेरा वो एपिसोड आपको याद होगा, शूज वाला, बूट चाटने वाले लोग हैं। ये जमहूरियत में आए हैं जनरल गिलानी की गोद से, ज़िया-उल-हक की गोद से पैदा हुई इनकी सियासत। नंबर 1, शहीद ज़िया के नारे इस नवाज शरीफ ने लगाए।
اس کے بعد یہ سارا کچھ ہمیشہ اسی طرح پروگرام کرتے رہے. اس بار انہوں نے سوچا 1 سال کی خاموشی میں کہ مریم کو واپس جانے دیں یہاں سے, اور انہوں نے کوششیں ساری کی, ممکن کوششیں کی کہ یہ آرمی کو انگیج کریں. آرمی نے کہا ہم نیوٹرل ہیں, جو بات آپ نے کرنی ہے, آپ کے کیسز ہیں آپ کورٹ میں سنبھالیں, آپ کی ڈیموکریٹک ایشوز ہیں آپ اسمبلی میں سنبھالیں. وین دے ریئلائز کہ اب یہ آرمی کچھ نہیں کر رہی جو یوزلی کرتی آئی ہوگی ان کے ٹائم پہ, ان کے فیوریٹس آتے تھے, تو انہوں نے کہا آرمی پر اٹیک ڈائریکٹ لانچ کرو. اب اس بار اٹیک را نہیں کر رہی, کلبھوشن نہیں کر رہا, بھارت نہیں کر رہا, نواز شریف کر رہا ہے. اچھا, ساتھ جو ارد گرد لوگ اس کے کھڑے ہیں. اب خواجہ آصف نے جو کل بےعزت کیا ہے زرداری صاحب کو, میں سمجھتا ہوں چودھری منظور صاحب غیرت مند آدمی ہے, بلاول غیرت مند بیٹا بھی ہوگا. کس منہ سے آپ اس کا کھڑے ہوں گے جو ملک کے دشمنی کر رہا ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں, آپ کو جوڈیشری سے مسئلہ ہے, آپ کے پاس اس کا پلیٹ فارم کمپلین کریں گے, آپ کو آرمی سے مسئلہ ہے اس کے کمپلین سینٹر ہے, آپ کو الیکشن کا مسئلہ ہے ٹریبیونلز ہیں, آپ کو میرے ساتھ مسئلہ ہے کورٹ ہے, آپ کا مسئلہ ہے, ہر چیز کے ادارے ہیں. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دس از اٹیک, وہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, اور اس اٹیک کو برداشت نہیں کریں گے. جب مریم نواز نے پچھلی دفعہ بےہودگی دکھائی تھی پتھر مار کے, اس وقت پنجاب پولیس کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا. اب اگر ایک بدماشی گنڈا کر دی, اچھا آپ دیکھیں نیب نے بلایا, نیب پہ پتھر مارے, نیب نے بلانا بند کر دیا. فضل الرحمان کو بلایا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی, وہ تو اپوزیشن تو چاہتی ہے یہ لڑائی کرنا, آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ عادل عباسی صاحب, یہ فوج بنانا ریپبلک کی فوج نہیں ہے, آپ کی میری سب پاکستانیوں کی فوج ہے. یہ فوج سے لڑائی کیا کریں گے؟ بار بار یہ کہہ رہے ہیں فوج سے ہمارا لڑائی ہے. ان کی اوقات ہے, جو فوج ہماری بارڈر پہ بڑے بڑے محاذوں کو جاری ہوئی ہے سیاسی بچوں کو کرے گی. ہم کھڑے ہیں اپنی فوج کو ڈیفینڈ کرنے, آپ کھڑے ہیں, میڈیا کھڑا ہے, چودھری منظور کھڑے ہیں, اس پاکستان کی فوج ہے, بھارت کی فوج نہیں ہے. چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا نواز شریف صاحب اب جو پوزیشن لے رہے ہیں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ اچھا دیکھیں عادل عباسی صاحب, ہم کہتے کیا رہے ہیں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے؟ ہم ایک ہی بات کہتے رہے کہ آئین نے سب کی حدودوں کی مقرر کر دی ہیں, اس کو فالو کریں. یہ آئین ٹوٹتا رہا ہے, آئین کے اندر بے شمار تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے, عدلیہ اپنا کام کرے, فوج اپنا کام کرے, بیوروکریسی اپنا کام کریں, سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اپنا کام کریں. اور جب آج میاں صاحب خود اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں ہو رہا, الیکشن کمیشن اپنا کام کرے, نہیں ہو رہا, ایک بات تو میں ان سے کہوں گا حکومت والوں سے کہ آپ کو اب یہ کہنا پڑے گا کہ میاں نواز شریف نے یہ بات غلط کہی ہے, اور اس کا جواب یہ ہے. انہوں نے نام لے لے کر بات کی ہے نا, تو ان کا ریبٹل دیں. سر لیکن اس طرح سے الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. اوکے, پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں چلنا چاہیے, لیکن اب نقطہ یہ ہے اس کے اندر کہ پہلے تو اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آج جو میاں صاحب نے باتیں کی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتے سوائے چند ایک. نہیں, میں نے کیا کب کہا ہے کہ اتفاق نہیں کرتے؟ میں نے ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں جو میاں صاحب نے کی ہیں. اے پی سی کے اندر پاکستان تمام جماعتوں کا بیانیہ آ گیا ہے, جو اس کا اعلامیہ تھا وہ ہمارا بیانیہ ہے. سر میں آج کی بات کر رہا ہوں, اے پی سی کی بات نہیں کر رہا. آج پہ میاں صاحب نے کون سی بات غلط کی ہے جس کو میں کہوں کہ یہ غلط بات کی؟ میں غلط اور صحیح کی بحث میں نہیں جا رہا, میں پہلے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی غلط بات کہی ہے تو آپ مجھے یاد کرا دیں, میں کہوں کہ یہ بات غلط کہی. اپنے اداروں پر اٹیک کرنا, جسٹس منیر سے لے کر ساکر نثار صاحب کیا کرتی رہی ہے اس ملک کے ساتھ. اس ملک کے اندر ایوب خان سے لے کر آج تک کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. سر میں اب اگر ہم ہماری پوائنٹ پہ آئے ہیں کہ سب کو اپنی اپنی ڈومین میں چلے جانا, میں ذرا سنواتا ہوں, اب بھی ٹائم ہے کہ نواز شریف نے آج کیا بات کی, اب بھی ٹائم ہے سب اپنی ڈومین میں. ان سب مشکلات کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر تو عائد ہوتی ہے. اس کے اصل ذمہ دار جو ہے وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو لائے ہیں. آج اس سب چیزوں کا حساب ان کو دینا ہوگا. اگر کوئی غریب بھوک سے مرتا ہے لانے والے بتائیں, اگر کسی کی عزت لٹتی ہے یہ بتائیں ہمیں لانے والے. آٹا مہنگا ہو گیا ہے آپ ذمہ دار ہیں, چینی مہنگی ہوگی آپ ذمہ دار ہیں, بجلی کے بل آپ ذمہ دار ہیں, پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کے آپ ذمہ دار ہیں, معیشت تباہ و برباد ہو گئی آپ ذمہ دار ہیں, روپیہ گر رہا ہے آپ ذمہ دار ہیں. ساؤتھ ایشیا میں سب سے پسماندہ ملک اس وقت پاکستان ہے. ہم سب ایسے پوچھ لیتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہے, کئی ڈرتے ہیں نہیں بات کرتے یا ڈرتے. چوہدری صاحب وہ عمران خان صاحب کو نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں جو لائیں وہ ذمہ دار ہیں.
دیکھیں نا لانے والے جو ہیں یہ سب کو پتا ہے, ہم نے بھی کہا الیکشن کے اندر سارا, لانے والے یا کہیں ہم نہیں لائے, اور اگر لائے ہیں تو ذمہ داری قبول کریں. سب وہ تو کہتے ہیں پاکستان کے عوام لائیں, الیکشن کے ذریعے آئیں. ان کو کون لائے سندھ میں؟ سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے, آر ٹی ایس سسٹم کیسے بند ہوا, کیا ہوا الیکشن سے پہلے کیا ہوا, کہ کون کون سی پارٹیاں توڑی گئی, کیسے بندے اٹھا کر پی ٹی آئی کے اندر شامل کیے گئے, کس کس نے کیے, سب کو پتا ہے. اچھا, آپ میاں صاحب کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ ساری جماعتیں. اب چلے میں آپ کو اب ذرا سنواتا ہوں نون لیگ خود کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں. سر آپ کی جنگ عمران خان سے ہے کہ اداروں سے ہے؟ دیکھیں ہماری جنگ جو ہے وہ عمران خان سے ہے. آج بات جو نواز شریف صاحب نے کی, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات اس طرح نہیں کی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اے پی سی کے اندر ہمارے قائد نے جو خطاب کیا وہ خطاب کسی ادارے کے خلاف نہیں. چوئی صاحب آپ اتفاق کر رہے ہیں, خود پارٹی کے لوگ اتفاق نہیں کر رہے. دیکھیں آج پھر اور بڑی یہ ہاکس ہیں, بڑے اسٹالورڈز ہیں, بڑا ایک سیکنڈ رکیے ذرا. دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہر ادارے کو, ہر محکمے کو, ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے, تو اس میں کیا غلط میں چوئی صاحب لیکن آج کے پرائم منسٹر اگر یہ کیا کہہ رہے ڈومین میں ہیں رہے کہ ہیں؟ چوئی صاحب آپ میرا سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میاں صاحب نے یہ بات نہیں کی, انہوں نے اداروں کے بارے میں بات نہیں کی, وہ گورنمنٹ کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں. آپ پرانی باتیں نا, آج تو پھر میاں صاحب نے ڈائریکٹ کہہ سر, آج میں آپ یہ بھی 2-3 دن پرانی بات ہے. میاں صاحب تو اداروں کے بارے میں کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں. یہ اے پی سی کے بعد کی باتیں سنوا رہا ہوں میں آپ کو. ہاں تو آج دوبارہ انہوں نے ری ایٹریٹ کیا, کل کیا. اوکے چلے میں مائزہ کی طرف بھی چلا جاتا ہوں. مجھے اگر انکار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں میاں صاحب نے کی, پرائم منسٹر نے آج یہ کہا کہ فوج میری بات سنتی ہے, جہاں مجھے انپٹ لینا ہوتا ہے میں وہاں انپٹ لیتا ہوں, جہاں مجھے مدد کی ضرورت ہوگی میں وہاں مدد لوں گا, جو ان کی ایک انسٹیٹیوشن کی میموری ہے میں اس کو یوٹیلائز کرتا ہوں جن مقامات پہ ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا اگر مجھ سے کوئی اس طرح استعفیٰ مانگے تو میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا, میں تو آگے سے مانگ لوں گا. تو اس وقت وزیر اعظم نے جو ہے وہ نواز شریف جب تھے انہوں نے بات کیوں نہیں کی, آج یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ مائزہ جو you wanted to add something. سر دیکھیں عمران خان سے اس لیے نہیں مانگ سکتا کوئی استعفیٰ کیونکہ عمران خان چور نہیں ہے, عمران خان کی بدنیتی اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں ہے. نواز شریف جیسے آدمی سے ہر آدمی اس لیے مانگ سکتا ہے کیونکہ اس کی چوری کا بھی پتہ ہے, اس کے تعلقات کا بھی پتہ ہے, اس کی تکلیف ہے. ٹھیک جی مائزہ, جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں, جو تقریر کر رہے ہیں, جو خطاب کر رہے ہیں, تمام چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل ابھی بات ہوئی کہ عمران خان صاحب سے استعفیٰ نہیں مانگا جا سکتا. عمران خان صاحب سے اس لیے استعفیٰ نہیں مانگا جا سکتا کیونکہ عمران خان صاحب اپنے کیسز نہیں کھلنے دے رہے. عمران خان صاحب اپنے فورن فنڈنگ والے کیسز نہیں کھلنے دے رہے. عمران خان صاحب اپنے بی آر ٹی کے کیسز کھلنے نہیں دے رہے. عمران خان نے پوری کی پوری جو نیب ہے اس کو اپنے مٹھی میں کیا ہوا ہے اور انتقامی کارروائیاں شروع کی. اپنے دور میں تو کوئی بھی کیسز نہیں کھلنے دیتا, ویسے ہماری تاریخ ہے, اس سے کوئی استعفیٰ نہیں لے سکتا. نہیں تو اپنے دور میں تو مائزہ کوئی بھی کیسز نہیں کھلتا, ہماری ہسٹری ہے. عمران خان صاحب سب سے پہلے کٹہرے میں آئیں گے. اپنے دور میں تو کوئی کیسز نہیں کھولتا نا, اپنے خلاف کون کیسز کھولتا ہے, بس یہی ہوتا ہے, انکوائریز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نواز شریف کے دور میں ان کے خلاف کیسز کھلے تھے کہ نہیں کھلے تھے؟ کن کے خلاف؟ دیکھیں عادل میں کیا کیس ہوا تھا ان کے خلاف؟ دو باتیں کرنا چاہوں گی. میں دو باتیں پہلے آپ مجھے یہ تو بتائیں کیا کیس ہوا تھا میاں صاحب کے خلاف؟ بڑی کنوینینٹلی کہہ دیا گیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب غدار ہیں اور وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ ایک مزاح خیز بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا. 3 دفعہ جنہوں نے بھی کہا ہے ان کو جواب دے رہی ہوں. 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ ہیلی کاپٹر پہ جا کے مودی صاحب کو ملنے گئے, ہم نے تو نہیں آپ کو کہا کہ آپ جو ہے انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا, آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ اٹیک کیا, آپ نے پی ٹی وی پہ اٹیک کیا. آپ تو میڈیا کے سامنے سب کچھ کرتے رہے. آپ کیا ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو انڈیا کے ساتھ تو ملے ہوئے آپ ہیں. پچھلی دفعہ جو دھاندلی ہوئی اس پہ آپ نے بڑا شور مچایا
جب ہم دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم اداروں پہ اٹیک کر رہے ہیں. بات یہ ہے اوکے بس مائدہ اس کا جواب تو فیصل واڈا صاحب آپ کو دیں گے. مجھے صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دیں آپ کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ جو ہیں وہ میاں صاحب کے اس بیانیے کا ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ نے مجھ سے پوچھا؟ جی بالکل آپ سے پوچھا. تو آپ کو نظر نہیں آیا آج کے میاں صاحب کے بیانیے کے ساتھ سارے کھڑے ہیں؟ ساری چلے میں آپ کو بھی دوبارہ سنوا دیتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں جو فرسٹ ایئر ہے آپ کی پارٹی کی پاکستان میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور دو اور چیزیں ذرا میں کہہ رہا ہوں ساتھ ہی سنوا دیں کیونکہ جب میاں صاحب نے ماضی میں بھی خلائی مخلوق کا ذکر کیا تو پھر پارٹی کے لوگوں نے اس پر جو ہے وہ کیا کہا. سر آپ کی جنگ عمران خان سے ہے کہ اداروں سے ہے؟ دیکھیں ہماری جنگ جو ہے وہ عمران خان سے ہے. آج بات جو نواز شریف صاحب نے کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات اس طرح نہیں کی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اے پی سی کے اندر ہمارے قائد نے جو خطاب کیا وہ خطاب کسی ادارے کے خلاف نہیں. جی آپ ذرا سنواتے ہیں کہ وہ جو خلائی مخلوق کی بات کرتے تھے پھر پارٹی نے اس کا کیا جواب دیا. میرا مقابلہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی. جی اب ذرا سنواتے ہیں پارٹی نے اس سے خود کو ڈس اون کیسے کیا. کیا آنے والے دنوں میں یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا؟ دکھاتے ہیں. خلائی مخلوق کی بات ہمارے بیانیے میں نہیں ہے. خلائی مخلوق آپ کا بیانیہ ابھی ہے ہمارے بیانیے میں شامل نہیں. ہمارے عسکری ادارے ہمارے قومی ادارے غیر سیاسی ہیں. قرآن کریم میں جنات کا ذکر آتا ہے. خلائی مخلوق کا مجھے نہیں پتا. خلائی مخلوق کس کو کہتے تھے آپ کے قائد؟ انہی کو کہتے تھے. کن کو؟ انہی کو. انہی کو کن کو؟ جن کو آپ پوچھ رہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. ان کو نہیں, مجھے کیا پتا, میں تو نہیں جانتی کس کو کہتے تھے. جی چوئی صاحب پارٹی خود نہیں ساتھ کھڑی ہوتی اس بیانیے کی. تو وہ کہا ہے نا مریم نواز صاحبہ نے کہ میرے اور میاں صاحب کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اب یا اس کو مطلب پارٹی کا بس کی بات نہیں ہے, دو لوگ ہیں بس جو پارٹی جو ہے نہیں پارٹی جو ہے یہ یا اون کرے گی یا ڈس اون کرے گی. وہ تو کر رہے ہیں سر. کئی لوگ کوشش کر رہے ہیں, کئی لوگ ہمارے اوپر اٹیک کر کے کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی, لیکن خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہے ہیں نا آپ. جی جی وہ اردو میں کہتے ہیں نا برسبیل تذکرہ. ذرا میں وہ بھی سنوا دیتا ہوں, یہ بھی بڑی مزیدار آپ نے بات کی. خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ Still maintain, I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. On زرداری صاحب؟ Yes, I still have the reservation. تو یہ آپ کو زرداری صاحب پہ ابھی بھائی میں نے تو آبجیکٹیوز کی بات کر رہا ہوں, میں تو بندوں کی بات نہیں. ہماری پچھلے 45 منٹ سے ڈسکشن یہ ہو رہی ہے. جو بات میں نے اس اسٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہے, کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا کیا ریفرنس ہے, تو اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو بلیو ان اٹ. ایون ٹوڈے کوئی بھروسہ نہیں. چوئی صاحب تھوڑے ہوتے بھی کوئی بھروسہ نہیں. میرے خیال ایک تو اس کو ڈس اون کر دیا کل میاں نواز شریف صاحب نے. اوکے کہا کہ میں زرداری صاحب کی عزت کرتا ہوں اور یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے جو ان کا ہے. اور دوسرا آج مریم نواز نے بھی کر دیا. تیسری میں کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے کوشش کی ہے رکھنا ڈالنے کی اس وقت پی ڈی ایم کی جو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اس کے اندر, اور انہیں خود بھی احساس ہوگا اور انہیں معافی مانگنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے پارٹی کے اتنے سینئر لیڈر نے ایسی بات تاکہ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے. ایسی باتیں اسٹیج پہ کر کے ہم تو نہیں کوئی کر رہے, لیکن انہوں نے اگر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے تو انہیں نہیں کرنی چاہیے. اپوزیشن جی رائٹ چوئی صاحب. اور آج بھی جب مریم نواز نے ساری لیڈرشپ کا نام لیا ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گی تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, اس میں خواجہ آصف صاحب کا نام نہیں لیا. چونکہ خواجہ آصف صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بعد, ان کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اس لیے میں یہ مسلم لیگ نون کے دوستوں سے کہوں گا کہ انہیں وضاحت کرنی چاہیے اس کی. رائٹ جی فیصل صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ماضی میں انہوں نے کیا اور اب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے تو ہم پہ غداری تک کی بات شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں آج سب سے پہلے تو یہ کہ نواز جو مجرم ہے جو مفرور ہے اس ملک سے, وہ وہاں سے بیٹھ کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. چلیں ہم ایک پوائنٹ بائی پوائنٹ 2-3 پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سسٹم بیٹھ گیا آر ٹی ایس اور اس کی وجہ سے ہمارے الیکشن رگ ہو گئے. تو اس کے فورم کیا ہے؟ اس کے فورم ہے, آپ آ جائیں اس فورم کے اوپر. آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کے اندر تو آئیں تو آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ سعودی عربیہ بھی بھاگے تھے ایگریمنٹ کر کے.
آپ ابھی بزدلی کر رہے ہیں بھاگ کر. اب آپ کو پتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام وہ ان کی جو مجرم بیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے, باتیں کر رہی ہے, مریم نواز, ان کو پتا ہے اس نے اریسٹ ہونا ہے. اگر میں نے قتل کیا ہے خدا نہ خواستہ تو مجھے پتا ہے میرا انجام کہاں کہاں لے کے جانا ہے. ان سب کو پتا ہے انہوں نے اریسٹ ہونے, ان سب کو اپنے کرتوت پتا ہے, ان کی ساری چیزیں کھلنے والی ہیں, سب فائنل سٹیجز کے اوپر ہے. انہوں نے ایک سین کریٹ کیا کہ اب عوام دیکھیں, عوام پی ٹی آئی, نون, کاف, پیپلز پارٹی, ایک عام آرڈنری عوام کے ساتھ آپ اگر ریفرینڈم کرائیں یا ووٹنگ کرائیں تو 90% آپ کی عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے میجورٹی آف دا کیسز کے اندر پاکستان کی فوج بھی, کون ہے ٹھیک ہے, 90 وہ کہہ رہے ہیں بھاگا کون ہے؟ نواز شریف بھاگا ہوا ہے نا, آئے نا یہاں. آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ بھاگی ہوئی ہیں, اس کو تو جانے نہیں دے رہے, بھاگنے کی کوشش کریے, بار بار کریے, ابو کا علاج کب ہوگا جب میں جاؤں گا, ہم نے کہا نہیں جانے دیں گے. ان کے خامد بھاگے ہیں, کون بھاگا ہوا ہے سوائے یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بیمار ہیں اور وہ اس لیے وہ ٹریول نہیں کر سکتے, وہ بیمار میں زبان تو اس کی بہت لمبی چل رہی ہے, بھاگا کون ہے, صحت سے بھی نہیں لگ رہا, مجرم بھی ہے, بھگوڑا بھی ہے, فراری بھی ہے. آئے نا اس ملک کے اندر, انقلاب لانے کے لیے اس ملک میں آئے. اپنی بیٹی تو اتنا بزدل ہے کہ بیٹی کو بھی چھوڑ کے بھاگے ہیں. یہ سمجھتا تھا کہ بیٹی کو بھی ہم جانے دے دیں گے, ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے کہ ہم جانے دے دیں گے. اور دوسرا ہی میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, پیپلز, یہ میں آپ کو سائن کیا ہوا دے رہا ہوں, پیپلز پارٹی فوج کے خلاف والے نیریٹو میں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. آج 1 اکتوبر کے شو پہ آپ اپنے پاس حصہ بنا دیں. ویسے مجھے تو یہ شک ہے, لیکن اب آپ کبھی بھی نہیں کھڑی ہوگی وہ. یہ فیصل واڈا صاحب نے لکھ کے بھی دے دیا کہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں کھڑی. بہت زیادہ. دیکھیں عادل عباسی صاحب, میں تو بہت سیدھا سا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ نواز شریف کو کہ ادھر آئے, ادھر آئے, جب تک بزدل نہیں آئے گا بھگوڑا تب تک کوئی بات نہیں. کل سے ہم نے کہا بین لگاؤ اس کی سپیچ کے اوپر, آپ نے لگوایا, بالکل لگوایا, گورنمنٹ نے لگوایا کہ یہ فراری جو ہے ایکچولی قانونی طور پہ لگوایا, کیونکہ آپ اگر الطاف حسین کو نہیں دکھائے تو الطاف حسین 2 کو کیوں دکھا رہے ہیں. دیکھیں عادل صاحب پلیز انڈرسٹینڈ کریں, آپ ہمارے ملک کے اندر ایک وہ کام کرنے جا رہے ہیں, نواز شریف اس فوج کے خلاف جا رہا ہے جو محافظ ہے, عدلیہ جو آپ کو انصاف دیتی ہے, اس کو آپ نے نیگیٹو نیریٹو اس کا بلڈ اپ کر دیا. یہ جو جج تھا ارشد ملک, اس کی ویڈیوز آپ نے بنائی, اس سے ملاقاتیں آپ نے کی. نواز شریف نے صحت کا ڈرامہ کر کے جب وہ گیا 2 ہفتے کی چھٹی کہ مجھے ڈاکٹروں سے چیک کریں, اس کو گھر پہ ملے. عدلیہ کے آج آپ سارے جو فیصلے ریلیف کے اس پہ آپ کو تکلیف نہیں ہے. ایک آخری چیز, اس ڈی جی آئی سے پہلے نواز شریف صاحب کا رشتہ دار ڈی جی آئی ایس آئی تھا. پاکستانی قوم کو یاد دلا دوں, ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا, ایماندار آدمی تھا, کل بھی ایماندار تھا, آج بھی ایماندار ہے. نوید مختار صاحب, ہم نے تو کبھی نہیں کہا نواز شریف کا رشتہ دار ہے. ایک سپہ سالار تھا نوید مختار صاحب, ایک ایماندار آدمی تھا, ایک وطن جنرل تھا, اس وقت بھی نہیں کہا. آج ریٹائر ہو گیا تب بھی نہیں کہہ رہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کرسی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جوتے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو اور کرسی تو اتر جائے تو گالیاں دیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. جی چوہے صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, لگتا ہے کہ مسکراہٹ کی وجہ جو ہے زوم آنی ہے, آپ سمجھ رہے بات کہ اے شادی نہیں ہو سکتی. میرے بڑے ہیں, میرے بزرگ ہیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی ان کے ساتھ. فیصل واڈا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں انہیں کہتا ہوں یہ چیزیں لکھ کر نہ دیا کریں. انہوں نے پہلے ہر بار صحیح ہوا الحمدللہ. جی کیا چیز کیا ہوا تھا ایک ایک کر کے نوکریوں والا بھی لکھ کر دیا تھا. نہیں لکھ کے دیا تھا چودھری منظور صاحب, زبانی بات کر لیا کریں. میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں, میں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں آپ کو شکست دیں گے. میں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا ہم بجٹ پاس کریں گے. میں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا مولانا بندے نہیں لا سکے گا. 4 چیزیں لکھ کے دی الحمدللہ پوری, 5ویں لکھ کے دے رہا ہوں, یہ بھی پوری ہوگی. جس دن نوکریوں کا لکھوں گا سر اللہ کے حکم سے, اس دن نوکریاں بھی ہو جائیں گی. اوکے اچھا جی چوہے صاحب, کس دن ہوں گی؟ 6 ہفتوں میں ہونی تھی. رائٹ, اچھا چلے یہ ابھی موضوع بحث نہیں ہے, لکھ کر دیا یہ موضوع بحث نہیں ہے, بات کر لیا کریں. لیکن چوہے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو سٹانس اس وقت میاں صاحب لے رہے ہیں, ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ جب گورنمنٹ میں تھے تب کیوں نہیں لیا؟ جب تک 6 ہفتے کا ریلیف ملا یہاں پاکستان میں رہے, خاموش رہے, لندن گئے, لندن 8 مہینے خاموش رہے, اب جا کر انہوں نے بولنا شروع کیا ہے. تو جو سٹانس وہ لے رہے ہیں ان کی تو پارٹی ان کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑی ہو پا رہی. تو آپ یہ بتائیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہو سکے گی؟ اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی, دیکھیں ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں, ہم آئین کی بات کرتے ہیں. آئین نے ہر کسی کے گرد ایک 4 دیواری کھڑی کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو توڑ کر باہر سر, بٹ موجودہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کہیں ہرڈل نہیں آ رہی کہ کوئی آئینی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہو میرے کام میں, نہ بیوروکریسی آئے, نہ کوئی بھی نہ آئے. یہ بیانیہ یا بیانیے کی بات نہیں ہے. یہ باتیں جو آج میاں صاحب کہہ رہے ہیں,
ہم بہت احسن انداز میں شروع سے کہتے آئے ہیں کہ اس ملک کو آپ ایک آئین کے تحت چلا سکتے ہیں، ایک قانون کے تحت، آپ جو بات کر رہے ہیں ضابطے کے تحت چلا سکتے ہیں. جس طرح سے چل رہا ہے ایسے اب لیڈرشپس کے اوپر کیسز ہیں، جس طرح سے چل رہا ہے ایسے نہیں چلے گا. دباؤ میں آ چکی ہیں، تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر دباؤ آ گیا کہ اب باہر نکلنا ہے اور یہ سارا کچھ کرنا ہے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں. ویلکم بیک. چوائے صاحب کوئکلی، کیونکہ ٹائم اب تھوڑا شارٹ ہے، میں سب کے پاس تھوڑی دیر جانا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ والی بات جو میاں صاحب کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے پہ کھڑی رہ سکے گی یہ بوجھ؟ کیونکہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ استعفے دے گا. آپ 10ویں بار مجھ سے یہی سوال کر رہے ہیں، میں پھر وہی جواب دوں گا کہ ہم بالکل آئین کے مطابق جو چلے گا، جو ادارہ چلے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو نہیں چلے گا آئین نے سب کی حدود کا تعین کر دیا ہے. اب اس سے باہر جو جائے گا اس کے ساتھ اس ملک کا کوئی بندہ نہیں. لیکن سر اس میں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر، یہی ہماری لڑائی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم، ضیاء الحق نے اگر آئین توڑا ہماری اس سے لڑائی ہوئی. ابھی تو کوئی آئین نہیں ٹوٹا اگر اس کے بعد مشرف نے توڑا ہماری اس سے، میاں صاحب نے جب تجاوز کیا ہماری ان کے ساتھ ہوئی. چوائے صاحب اگر عمران خان اس سے تجاوز کر رہے ہیں ہماری ان کے ساتھ نہیں. لیکن وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے نہ آئین توڑنے نہ چھیڑنے کا کہا اور میں بالکل کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں. میں کیوں بار بار پوچھ رہا ہوں؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب میں نے آصف زرداری صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہا تھا، وہ سنواتا ہوں. یہ والی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے والی سے سمجھدار ہے. اس کی کیا بنیاد؟ ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو ہم نے چاہی، جو کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ اس میں سپورٹیو نہیں تھے. یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف نہیں ہے. اس بنیاد پر آپ نے جو ہے وہ اس بنیاد بیان دیا ہے کہ وہ کرتا اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس بنیاد پہ میں اینالائز کرتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس سے بہتر ہے. چوائے صاحب کوئی کلیئر، وہ کہتے ہیں اس بنیاد پہ میں اینالائز کرتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ بیٹر ہے. نہیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. مطلب آپ کا حالات و واقعات کے ذریعے پھر چیزیں بدلتی بھی ہیں. وہ آپ کے واقعات پروو کرتے ہیں نا، تو آپ کو واقعات سے سبق سیکھنا ہوتا ہے. اب کیا واقعہ ہو گیا؟ اگر واقعات درست ہیں، درست سمت میں جا رہے ہیں تو درست ہے، اگر غلط سمت میں جا رہے ہیں تو یہ کیا محض اتفاق ہے کہ صرف اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا ہے؟ 2018 والے لوگ ہی ہیں سب، اپوزیشن کے کیسز کو لے 2018 والے لوگ ہی ہیں. اب کیا ہو گیا ایسا؟ نہیں، واقعات میں پروف کیا ہے نا کہ نئی چیزیں غلط ہو رہی ہیں. اچھا عالمی ترمیم پہ غلط ہے، NFC ایوارڈ پہ غلطیاں ہو رہی ہیں، باقی جگہوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں، چلانے پہ غلطیاں ہو رہی ہیں، ملک کو درپیش مسائل جو ہیں ان پہ غلطیاں ہو رہی ہیں. صحیح. آپ کے خیال میں جو حکومت کام کر رہی ہے، جو چیزیں کر رہی ہے، اس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ویسے حکومت کوئی کام کر رہی ہے؟ اس کا جواب واڈا صاحب دیں گے. جی ماہدہ صاحبہ، اب یہ بتائیں کہ آگے آپ کیا کریں گے؟ مریم صاحبہ تو کہہ رہی ہیں، ایک تو اپوزیشن کے اندر ہمیں دکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو بنیاد بن جاتا ہے آگے جا کے، لیکن اب آگے کیا کریں گے؟ آپ نے کوئی ڈیسائیڈ کیا استعفے کیا، کس آپشن پہ پہلے جائیں گے؟ تو پوچھیں تندرست بیمار نواز شریف کو واپس آئے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں جلد آؤں گا. نہیں ان سے پوچھیں نا، پتا ہونا چاہیے. جی ماہدہ صاحبہ. عادل ان سے پوچھیں کہ انہوں نے بھیجا کس بیسس پہ تھا، کس وجہ سے بھیجا تھا؟ بھائی میں تو اس وقت بھی کلیئر ہوں، بالکل صحیح سوال ہے. آئی ایگری ٹو ہر کوسچن. یہ جو ہمدردی دکھائی گئی ہے، کس پہ بھیجا تھا؟ اور ان سے پوچھیں کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ کبھی ڈینائی نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمدردی مہنگی پڑ گئی آپ لوگوں کو. سر ہم تو پہلے دیکھیں سانپ کو یہ ہمدردی مہنگی پڑ گئی. میاں صاحب باہر گئے تھے، زخمی کریں گے پھر وہ ڈسے گا، زخمی کریں گے پھر ڈسے گا، زخمی کریں گے پھر ڈسے گا. یہی الطاف حسین کے اوپر ہمارا کلیئر سٹانس تھا، یہی نواز شریف کے اوپر ہے. میرا سوال چودھری منظور صاحب سے یہ ہے کہ اگر سسٹم بیٹھا فوج کی مداخلت میں الیکشن ہمیں جتایا تو پھر آپ سندھ میں کیسے جیت گئے؟ 84 سیٹیں آپ نون لیگ کے والے کیسے لے گئے؟ ہمارا گلہ یہ ہے کہ ہماری 17 سیٹیں ایسی ہیں جو 300 400 250 اور ایک سیٹ 50 میں بھی ہمارے ہیں. ٹھیک ہے چوہدری صاحب اس کا جواب دیں. جی مائزہ. اور ریزائن کریں. ہم تو اس کا تو سادہ جواب ہے، ہم ان کی کوششوں کے باوجود ان کے خلاف آ جاتے ہیں. آپ 88 کا الیکشن کیا تھا، 88 کا الیکشن IGI بنائی گئی، حمید گل نے اوپن کہا کہ ہاں یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. پھر ہمیشہ ہمیں 2/3 کیوں نہیں ملتی؟
تو سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سندھ کے علاوہ پورا الیکشن خراب ہوا، ہمیں چودھری صاحب تو روکا جاتا ہے، اس کے باوجود چودھری صاحب اپنا الیکشن تو کوئی بھی غلط نہیں مانتا نا. آپ نے آر او کا الیکشن کہا پاکستان مسلم لیگ نواز کے 2013 کے الیکشن کو، لیکن اس کے باوجود آپ نے چلنے دیا. اس کے نہیں بنائی تھی سر میں آپ کیا وہ مانتے نہیں رہے ساری زندگی؟ آپ کے پاس اوکے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، 2013 کے الیکشن کو بھی آپ نے آر او کا الیکشن کہا تھا، آپ نے گرا دی وہ حکومت؟ ہاں بالکل کہا تھا. تو پھر آپ نے وہ حکومت گرا دی نون لیگ کی؟ میں نے ثابت کر دیا تھا وہاں پہ کہ کیا کیا ہوا، بالکل کہا تھا. سر وقت تھوڑا کم ہے لیکن یہ ڈیبیٹ پھر دوسری طرف جائے گی. اگر آپ سندھ کا الیکشن کہہ رہے ٹھیک ہے، باقی کا الیکشن خراب ہے، تو اس طرح تو نہیں چلے گا. وہ کہیں گے پنجاب کا ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کے پی کا ٹھیک ہے، وہ کہیں گے بلوچستان کا ٹھیک ہے. اور جب بلوچستان کا تانا میاں صاحب دے رہے ہیں تو بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کا آپ کا رول تھا سر حکومت گرانے میں. جیل میں پڑے ہیں آپ کو پتا ہے چودھری صاحب؟ انہوں نے خط لکھا تھا اس لیے جیل میں پڑے. چودھری صاحب چلیں ایک منٹ پڑھیں وہ خط کیا تھا. چلیں آپ کے الیکشن کو تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کا ٹھیک باقی سب کا خراب. یہ بلوچستان حکومت گرانے میں آپ لوگوں کا رول نہیں تھا؟ بلوچستان گرانے میں ہمارا تو ادھر ایک ایم پی اے نہیں تھا، ہم نے کیا گرائی؟ گرانے والوں نے گرائی. سر جہاں پر ایم پی اے ایم این اے نہیں بھی ہوتے وہاں بھی بل پاس ہو جاتے ہیں نا. 20 ایم پی ایز تھے جن کے ذریعے گرائی. آپ کا کوئی ایک منٹ چلے میں ذرا سنواتا ہوں زرداری صاحب نے اس کے بعد کیا کہا تھا، سنوائیے گا جی. بلوچستان کی جہاں تک بات ہے، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کو میں نے دعا ضرور دی. دعا اور دوا دینا کا سیاسی لوگوں کا کام ہے، اور جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی میں ان کو نکال سکتا ہوں، جب چاہوں میں ان کو نکال سکتا ہوں، اس میں مجھے کوئی دیر نہیں لگے گی. چودھری صاحب خوش قسمتی سے آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہنس بھی رہے ہیں اس بات پہ، جب چاہوں نکال سکتا ہوں، مجھے کوئی دیر نہیں لگی. اور دعا دوا میں نے کی ہے، مان رہے ہیں زرداری صاحب؟ ابھی بھی کریں گے، ابھی بھی کریں گے، ابھی بھی کریں گے. کوئی ہوئی ہے بات؟ ابھی کریں گے. جہاں جہاں سے یہ گرتے، میری ایک بات سن لے نا، جہاں جہاں سے یہ گرتے ہم گراتے، وہ ہمیں گرا رہے تھے، ہم ان کو گرا رہے تھے. تو اب آپ مان رہے ہیں بلوچستان میں حکومت آپ نے گرائی ہے؟ جیسے اس حکومت کے خلاف ہیں تو ہم جب موقع ملے گا ہم گرائیں گے. چودھری صاحب آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے حکومت گرائی ہے نا بلوچستان کی؟ آپ مان رہے ہیں نا آپ نے گرائی ہے؟ جمہوری طریقے سے گرائیں گے. لیکن آپ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں گرائی، جس نے گرائی ہے اس نے گرائی ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جنہوں نے گرائی ہے انہوں نے گرائی ہے نا. ہمارے تو وہاں پہ کوئی دعا دی، انہوں نے دعا دی. سر یہ دعا اور دوا کیسے لگتی ہے؟ تو اس لیے تھے کہ ہمارا دیکھیں نا، ہم نے کوشش کی کہ ہمارا سینٹ کا چیئرمین بنے، نہیں بن سکا، انہوں نے نہیں بننے دیا تھا پی ٹی آئی. لیکن اس سے پہلے بنانے میں جو آپ نے کردار ادا کیا، سمجھتے ہیں نہیں ہم اس سے پہلے بنانے میں آپ کا کیا کردار تھا سر؟ کہ آپ چیئرمین لے آئے، آخر پہ عمران خان صاحب. سر آپ نے کہا تھا کہ میں چیئرمین سینٹ میاں صاحب کو نہیں لینے دوں گا، اور نہیں لینے دیا. نہیں میاں صاحب، ہاں تو ہم نے کوشش کی نا اپنا بنانے کی. سر مجھے ایک بریک لینے دیں. وہ جو اپنے بنے پھر آپ نے گرانے کی کوشش کی، وہ گرے نہیں آپ سے. ایک بریک کے بعد پہ بات ہو. ویلکم بیک. مائزہ کوئکلی بتائیے گا، فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں بھاگے ہوئے کیوں ہیں؟ اگر فیس کرنا ہے تو ملک میں آ کر فیس کریں کیسز کو، ہم تیار ہیں، آ جائیں، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں. میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، اور پہلے دن سے گھبرائے ہوئے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ سے گھبرائے ہوئے تھے، پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب سے گھبرائے، شہباز شریف صاحب، جن لوگوں سے گھبرائے ہوئے ہیں ان کو نیب کے جو ہے نیب کو کہہ رہے ہیں کہ اندر کر دیں تاکہ جو ہے اپوزیشن بول نہ سکے. تو ہم اس چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اب تو شدید گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب خطاب کر رہے ہیں ڈائریکٹ اپنے ورکرز سے اور اپنے پولیٹیکل جو قائدین ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی ریڈی ہیں ہر قسم کی تحریک چلانے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اداروں سے بھاگے ہوئے، ہم اداروں سے بھاگے نہیں ہوئے. ہاں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو کس طرح بھیجا، اور ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ کس انسٹیٹیوشن نے بھیجا اور کس طرح بھیجا. اور اب وہ واپس آئیں گے، اپنی ان کی صحت ٹھیک ہوگی تو واپس آ جائیں گے. بھاگنے والے ہم نہیں ہیں. یہ وہ میاں محمد نواز شریف ہے جو اپنی بیٹی کو واپس آیا تھا، اور نہ تو اس بار ہم مریم نواز اور اس کے پورے خاندان کے ٹولے کو سعودی عربیہ سامان پیک کرنے نہیں جانے دیں گے. این آر او ملے گا نہیں. فوج کو گالیاں دیں، عدلیہ کو گالیاں دیں، عمران خان کو گالیاں دیں، کچھ بھی کر لیں، این آر او نہیں ملے گا. پیپلز پارٹی ان کا کھڑی نہیں ہوگی. ان کے اندر سے لوگ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. یہ بزدل لوگ ہیں، چور ہیں، بےمان ہیں، بھگوڑے ہیں.
بیماری کا ڈرامہ کرتے ہیں, یہ پیر پڑتے ہیں وقت پڑنے پہ, گلا پکڑتے ہیں دوسرے وقت کے اوپر. ان کا چہرہ اصل مکرو دیکھ لیا قوم نے. آپ ریلیکس ہیں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں. ہمیں اللہ کی ذات ہٹا سکتی ہے, ان کی تو کوئی اوقات ہی, سیاسی مچھر ہیں, ان کو تو بسلنے کے لیے کوئی گڑبڑ اپوزیشن کی طرف سے ہونے والی روڈ پہ ابھی آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی سے تو ہٹے گی, پھر باقی آہستہ آہستہ ان کے اندر سے لوگ کس طرح شروع کیا. اپنے بیانات سننے لے رانا ثناء اللہ کے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ایسی خان صاحب اداروں کو لا رہے. ان کا جو صحت مند بیمار بھگوڑا نواز شریف ہے, مفرور جو ہے, وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو تو خود آن نہیں کر رہی ہے. اور ان سب کی فائلیں, ان سب کی عمریں 68 سے 78 تک کی, 68 to 78 کا بریکٹ ہے. انہوں نے مال چوری کیا ہوا ہے. یہ ابھی وہ سزائیں کھانے کے, کوڑے کھانے کے لیے سڑکوں پہ لاٹھی چارج, سوئی گیس کریں گے. یہ 35 آدمی اسمبلی میں جمع کرنے سے جلسہ اور جلوس کریں گے. آپ نے آدھی رات میں بھگا دیا تھا, ان کے بارے میں کوئی جواب دے دیں. ایک یہ تو جواب ان کو دینا چاہیے بالکل. لیکن مائزہ آپ نے کیس کی بات کی, سلمان شہباز جو کیس کے مین, شہباز شریف صاحب کے کیس میں مین جن کو آگے سامنے بتانا چاہیے وہ نہیں ہے ملک میں. اور میاں صاحب کی تحریک دیکھی ہوئی ہے جی, اس میں فرسٹ ایئر جو ٹیئر لیڈرشپ تھی گرفتار ہوئی, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے چلائی, وہ گرفتار ہوئی, تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ نے موومنٹ چلائی تھی ایم آر ڈی کی. ان کے کرتوت ایسے ہیں سر, یہ گرفتاری کا کوئی ایشو نہیں ہے جس کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے. صاحب کی بات بالکل صحیح ہے. ہماری لیڈرشپ میں سے کون سا بندہ ہے جس کو نیب نے گرفتار نہیں کیا ابھی تک؟ کون بھاگا ہے یہاں سے؟ مریم نواز کو بلایا تھا, اسے پتھر کیے, اس کو نہیں بلایا. مولانا کو بلایا تھا, اس نے کہا میں 30 لاکھ آدمی لے آؤں گا. گنڈے بدماش ہیں آپ لوگ, پولیس ارسٹ کرے گی. چوئی صاحب ہوتا کسی نے یا بھگوڑا ہوتا تو مفرور ہے, کوٹ کہہ رہی ہے, کوٹ کہہ رہی ہے, مفرور ہے, بھگوڑا ہے, بھاگا ہوا ہے, مجرم ہے, کنوکٹڈ ہے, ڈسکوالیفائیڈ ہے, کرپٹ ہے, ملک دشمن ہے, انڈیا نیریٹو بیچ رہا ہے. چوئی صاحب ابھی جب ہم آپ سے بات کریں صرف 30 سیکنڈ رہ گئے, جواب دیجیے گا. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اداروں کو ہم نہیں گھسیٹ رہے, عمران خان صاحب گھسیٹ رہے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں. کسی ادارے کا تو ایشو ہی نہیں ہے. تو سر یہ پروگرام کے شروع میں آپ کہاں سے شروع ہوئے تھے سر؟ اینڈ آپ نے بھی وہی کر دیا, ایک گھنٹے میں مبارک ہو. امید ہے وہ ٹھیک. اچھا بس ٹھیک ہے, میں آپ چوئی صاحب اب اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے, آپ نے ٹھیک کہا ایشو اداروں کا. وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, تو آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں جو اسٹوڈیوز میں موجود تھے, فیصل واڈا صاحب, مائزہ حمید صاحبہ اور چودھری منظور صاحب. آپ نے پروگرام دیکھا, عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.